السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج جو ہم آپ کو ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں، یہ ہے ویڈیو انڈیا کے اندر ایک پنڈت بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے ایک لڑکی سوال کر رہی ہے، بلکہ سوال نہیں، اچھی بھلی اس کی ٹیوننگ کر رہی ہے کہ یہ ہندو دھرم کیسا ہے کہ جس کے اندر اگر کوئی عورت کا خامد دنیا سے چلا جاتا ہے تو ان کو سزا دی جاتی ہے۔ تو ناظرین، آئیے ہم وہ عورت کے جملے سنتے ہیں، ساتھ ہی ہم آپ کو وہ پنڈت کی بھی گفتگو سناتے ہیں، اور ساتھ ہم آپ کو ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالی گفتگو سنائیں گے۔ تو ناظرین، پھر اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ استریوں کے پتی کا اگر دیہانت ہو جاتا ہے تو بڑی ہی دردناک استھتی ہوتی ہے، ان کو جو ریتی رواجوں سے گزرنا پڑتا ہے، ان کا چوڑی توڑنا، ماتھا پوچھنا، اس طریقے کا کرتے ہیں، ان کے کپڑوں کو چھوا بھی نہیں جاتا۔ یہ انوبھو ہے گرو جی، تو وہ بہت ہی خراب لگتا ہے۔ تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں، کون سے شاستر میں یا لکھت ہے کہ استری کو ہی ان نیموں سے گزرنا پڑے گا؟ کیا پروشوں کے لیے ایسا کوئی نیم شاستروں میں ورنت نہیں ہے؟ ایک مہان سنت ہوں گے وہ اپنی جگہ پر ورنداون کے ہی، ان کو کہتے ہوئے سنا کہ جو بھی ویاس پیٹھ پر استری کے منہ سے श्रीमद् भागवत कथा सुनता है वो नरक में पड़ता है। तो गुरुजी ऐसा क्यों कहा जाता है? अब जो लोग भेद करते हैं वो अपनी गंदी सोच, अपनी बुद्धि, अपने विवेक और अपने संस्कारों के आधार पर वह निर्णय लेते हैं। भाई, किसी का पति चला गया तो ये रिवाज है कि चूड़ी उस समय फोड़ी जाती हैं। उस समय अब पति नहीं है तो मांग किसकी भरेगी, है ना? पति नहीं है तो श्रृंगार किसका करेगी? तो वो तो स्वाभाविक है कि वो श्रृंगार और तो नहीं होता, परंतु समाज ये कहे कि अब हम तुम्हें देखेंगे नहीं, हम तुमसे बात नहीं करेंगे। इस्लाम में ख़वातीन के हुकूक वेस्टर्न मीडिया के नज़रिए से, मगरिबी मीडिया के नज़रिए से देखेंगे तो हमें मानना पड़ेगा इस्लाम में ख़वातीन को ज़लील किया जाता है। इस्लाम में ख़वातीन के साथ बर्ताव सही नहीं। अगर हम इस्लाम में ख़वातीन के हुकूक वेस्टर्न मीडिया के नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि the western talk of women's liberalization is nothing but a disguised form of exploitation of a body, deprivation of honor and degradation of a soul. ये मगरिबी नारा आज़ादी निस्वा का हकीकत में औरतों के इज़्ज़त को लूटता है, औरतों के आबरू को लूटता है, औरतों को ज़लील करता है। The Western society claiming to uplift the woman have actually degraded her to a status of mistresses, of concubines, of society butterflies, which are hidden behind the colorful screen of art and culture. ये मगरिबी तहजीब जो कहती है कि ख़वातीन को हम ऊंचा मकाम दे रहे हैं, हकीकत में उन्हें एक तवाइफ बनाता है, हकीकत में उन्हें रखेल बनाता है, उन्हें बाज़ार की ज़ीनत बनाता है आर्ट और कल्चर के रंगीन पर्दे के पीछे। इस्लाम ने अल्हम्दुलिल्लाह 1400 साल पहले ख़वातीन को अपने हुकूक दिए। वो दौर अय्यामुल जहलिया कहलाता था। जब कुरान शरीफ नाजिल हुआ, वो दौर को कहते थे अय्यामुल जहलिया, द डेज ऑफ इग्नोरेंस। उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम ने ख़वातीन को अपने हुकूक दिए। आज की दुनिया की आबादी में से तकरीबन 20 से 25% मुस्लिम हैं और कई मुख्तलिफ मुस्लिम माशरे हैं। कुछ इस्लाम के करीब है, कुछ इस्लाम से दूर है। इस्लाम में ख़वातीन के हुकूक को जानने के लिए हमें मुस्लिम माशरे को नहीं देखना चाहिए, मुसलमानों की तरफ नहीं देखना चाहिए। अगर सही तरीके से आप जानना चाहते हैं इस्लाम में ख़वातीन के हुकूक क्या है, हमें तहकीक करना चाहिए इस्लाम के मज़हब किताब की। जो बुनियादी किताबें हैं इस्लाम में, उसको हमें पढ़ना चाहिए जानने के लिए इस्लाम में ख़वातीन के हुकूक क्या है। इस्लाम में बुनियादी किताबें हैं कुरान और सही हदीस। कुरान और सही हदीस कभी भी आपस में नहीं टकराएंगे। मैं जानता हूँ कि इस मौजू पे इस्लाम में ख़वातीन के हुकूक अक्सर कई बार उलमाओं का इख्तिलाफ है। इसकी वजह है क्योंकि कई बार
ایک قرآن مجید کی آیت کو دیکھتے ہیں اور باقی سارے آیتوں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اگر قرآن مجید کو ایک ساتھ میں پڑھا جائے گا مکمل طور پہ تو جتنے بھی اختلاف ہے اکثر یہ اختلاف دور ہو جائیں گے۔ اگر کوئی 2-3 رائے ہے تو صحیح رائے جاننے کے لیے ہمیں دیکھنا چاہیے صحیح حدیث میں اس کی تفسیر کیا ہے۔ اگر یہ اختیار کیا جائے تو انشاءاللہ جتنے بھی اختلاف ہے وہ مٹ جائیں گے۔ اسلام میں مرد اور عورت کا درجہ برابر ہے، لیکن برابر درجے کا مطلب یہ نہیں کہ عورت اور مرد ہو بہو ہے۔ عورت اور مرد کا درجہ اسلام میں برابر ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورت اور مرد ہو بہو یکساں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت اور مرد کو فزیولوجیکلی ڈفرینٹ بنایا ہے، بایولوجیکلی ڈفرینٹ بنایا ہے، سائیکولوجیکلی ڈفرینٹ بنایا ہے، فزیکلی ڈفرینٹ بنایا ہے۔ جسمانی طور پہ عورت اور مرد الگ ہے، ذہنی طور پہ الگ ہے، ڈپینڈنگ اپون دا میک اپ۔ جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد اور عورت کو الگ طریقے سے بنایا ہے، اسی طریقے سے ان کا رول جو ہے وہ علیحدہ ہے، ڈفرینٹ ہے۔ میں عربی میں کہوں گا اور آپ دہرائیے۔ جی۔ اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو انا انا محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ۔ ورسولہ۔ میں گواہی دیتی ہوں میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور اور محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اس کے بندے اور پیغمبر ہے۔ اور پیغمبر ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں ڈالے۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی تو ماشاءاللہ ذاکر نے ایک حافظہ اللہ نے بڑی ہی کمال کی گفتگو کی ہے۔ تو ناظرین، جیسا ہی آپ قاضی سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب دیکھیں گے، رحمۃ اللہ عالمین، ان کا مطالعہ کریں گے تو انہوں نے بڑی کمال کی گفتگو کی ہے۔ اپنی بک کے اندر لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی یہی حالات تھے، یہ جو ہندو دھرم کے اندر ہوتا ہے۔ یعنی کیا حالات تھے؟ جب کسی عورت کا خاوند دنیا سے چلا جاتا تھا تو اس کو ایک کمرے کے اندر بند کر دیا جاتا تھا، اور عدت سال کی ہوا کرتی تھی۔ اب تو 3 ماہ غالباً 10 دن ہے نا، تو اس وقت سال کی عدت ہوا کرتی تھی۔ وہ عورت غسل بھی نہیں کر سکتی تھی، نہا نہیں سکتی تھی، منہ نہیں دھو سکتی تھی، حتیٰ کہ قاضی سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اس عورت کو کمرے کے اندر بند کر دیا جاتا، اور اس عورت سے اتنی بدبو آتی تھی، اتنی بدبو آتی تھی، اس کی بدبو کی وجہ سے جو آسمان پہ پرندہ اس کے کمرے کے اوپر، اس کے گھر کے اوپر سے اڑتا تھا، وہ بھی اس کی بدبو کی وجہ سے زمین پہ گر کے اور مر جاتا تھا۔ یعنی کہ اتنی بدبو آتی تھی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے بیٹی کے حقوق بتائے ہیں، عورت کے حقوق بتائے ہیں، پھر آ کے ماں بیٹی کے حقوق بتائے ہیں۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے عورت کو بھی عزت دی ہے۔ تو نظر یہاں پہ یہ بھی گفتگو کرتا چلوں، آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ عورتیں بھی استغفر اللہ یہ کہتی ہیں کہ ہمیں حقوق دی، اسلام نے کیا حقوق دی ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تو اس سے بڑھ کر حقوق کیا ہو سکتے ہیں کہ ایک عورت کو سال کی عدت ہوا کرتی تھی، نہ نہا سکتی تھی، نہ منہ دھو سکتی تھی، بدبو سے بری رہتی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ان کے حقوق بتائے ہیں۔ تو ناظرین دعا کریں اللہ پاک ایسی عورتوں کو ہدایت نصیب فرما دے، اور یہ بھی دعا کریں اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا باجمان نمازی بنائے، اور اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق دے، اور ساتھ ساتھ اللہ پاک ہمیں قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔